बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, कौन? हेलो, कौन? कौन? फसीहुल्लाह बोल रहे हैं? रॉन्ग नंबर है। अरे क्या नाम है आपका, जरा नाम बता दो। आप जिसको कॉल लगाए उसका नाम आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, फसीहुद्दीन या ऐसा कुछ नाम है उनका। हाँ तो बोलिए। अच्छा, आप ही हैं फसीहुद्दीन? जी। हाँ जनाब, आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, मैं शोबे के एतबार से तालिब इल्म हूँ, मसलक के एतबार से हनफी हूँ और अक़ायद के एतबार से अहले सुन्नत व जमात में शामिल हूँ। मसलक आपका हनफी है और आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं? हाँ, अक़ायद के एतबार से हम अहले सुन्नत व जमात में शामिल हैं। अच्छा अच्छा। और शोबे के एतबार से तालिब इल्म हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कर्नाटका से बोल रहा हूँ। अच्छा, आप क्या नाम है भाई? जरा मोहम्मद मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी। मोहम्मद मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी जी। मेरे से क्या काम है भाई? जरा आप अपना तारुफ करा दे पहले। नहीं, मेरा तारुफ मैं क्यों कर रहा हूँ आपको? मेरे से क्या चाहिए वो बोलिए। आपने पूछा, मैंने बता दिया। अगर आप भी बता देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? नहीं, मेरे पास पेशेंट्स कॉल करते हैं, उनके मसाइल सुनाते हैं, मैं उनको जो है किताब और सुन्नत से उनके मसले का हल बताता हूँ। अगर किसी में जिन शैतान दाखिल हो गया हो, या किसी पर कोई जादू करवा दिया गया हो, या किसी पर कोई नजर बद लग गई हो, या किसी को कुछ शैतानी मस यानी असरात हो गए हो, तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उनको कुरानी आयतें पढ़ने बता देता हूँ, शिफा वाली जो आयतें कुरान में है, और दुआएं जो सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन अरबआ में। तारुफ कराएं हमें। आप यही तो तारुफ करा रहा हूँ। मतलब आपका मजहब मतलब कोई पहचान नहीं है दीन की? मेरा जाती नाम मुसलमान है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने कहा। अच्छा, मेरा जाती नाम मुस्लिम है। हाँ। और मेरा सिफाती नाम सुन्नी है। हाँ। अहले सुन्नत वल जमाअत, असली सुन्नी, अहलुल हदीस। जी। हाँ हाँ, सिफाती नाम है ये। अहलुल हदीस हैं आप? अहले हदीस कहिए, अहलुल हदीस कहिए, अहलिल हदीस कहिए। आप अहलुल हदीस हैं या अहले हदीस? आप अहले हदीस हैं और आप जो हैं मुसलमान हैं। आपने जो आयत अभी पढ़ी है जी, तो उस आयत में किसके मुकाबले में मुसलमान का लफ्ज आया है? किसके मुकाबले में आया है? जरा बताइए। आप इस्तेदलाल करें ना आयत से। आप चाहते क्या है ये बताइए। इतना टाइम नहीं है फोन पे बहस करने का। मैं बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है ना कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार करके ऑपरेशन करके आपको ठीक करूँ। अच्छा, मैं कैंसर में हूँ, मुझे नहीं मालूम है, आपको मालूम है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है। अरे आपको क्या मालूम होगा, आपको आदत पड़ गई है गंद में रहने की। कैंसर की जो गंद है वो आपको महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे कैंसर भी और कैंसर की गंद मुझे महसूस नहीं हो रही। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, अरे कैसी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपको कैंसर की बीमारी है ना, इसलिए तो मैं आपको फोन लगाया हूँ। क्या मेरे भाई, आप जाके आपका इलाज कराइए पागल खाने में। मुझे ये कॉल लगा दिया, ये बताइए आप। मुझे कोई कैंसर वगैरह नहीं है। आपको क्या पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? किसको कॉल लगाए आप देखिए। आप नंबर देख लीजिए भाई, किसको कॉल लगाए। क्या आप पागल खाने से छूट के आए हैं? किसको कॉल लगा रहे, किसी को भी कॉल लगा के आप जो कैंसर के मरीज बोल रहे हैं। पागल हो गए क्या आप? आले हदस कैंसर के मरीजों को मैं फोन लगाता हूँ। ये आले हदस कैंसर के मरीज है ना, मैं इनको फोन लगा के ऑपरेशन करता हूँ इनका। ठीक है, अहले हदस को कॉल लगाते हैं आप? हाँ, जैसे तुम हो। अहले हदस को कॉल लगाइए। मैं तो अहले हदीस हूं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हदीस से तुम्हारा दूर दूर का वास्ता नहीं है। अच्छा, आप वो हिसाब से कैंसर के मरीज बोल रहे हैं मुझे? हाँ, वो हिसाब से कैंसर का मरीज बोल रहा हूँ। तो किस हिसाब से बोलूंगा? ऐसा बोलो ना, ऐसा खुलकर बोलो, खुले खुले अल्फाज बोलो। इतने बेवकूफ हो तुम, इशारा नहीं समझते यार। अरे आप बहुत अक्लमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मोमिन अक्लमंद होता है।
کیونکہ آپ مومن ہیں، دوبارہ مومن دستہ نہیں ہے. آپ الحمدللہ مومن ہیں. آپ الحمدللہ. اب مجھے میں تو اپنے بارے میں کہوں گا، میں انشاءاللہ مومن ہوں. صحابہ تمام کنفرم مومن تھے. کون؟ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین تمام جو تھے وہ کنفرم مومن تھے، اور میں انشاءاللہ مومن ہوں. اس لیے کہ تم انگریز سے ہو، تم مومن ہو ہی نہیں، اس لیے تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہو کہ مومن ہو. اب میں بتاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جو صحابہ اکرام کے طریقے عقیدے پر ہیں اور قیامت تک رہیں گے ان کے بھی مومن ہونے میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ میں ہوں، اس لیے مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے مومن ہونے میں. صحابہ کا ایک عقیدہ بتائیے جو تمہارے سے مل رہا ہو. یہ میرا ایک صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بعد وصال انبیاء اولیاء سے مدد کو شرک نہیں کہتے تھے، وہابی شرک کہتا ہے. دلیل دیو. دلیل کیا دے؟ تم بتاؤ، تم شرک نہیں کہتے؟ جاہل انسان دلیل دیو. دلیل. صحابہ پر جھوٹا الزام مت لگاؤ. لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر. صحابہ پر الزام لگاتے ہو، شیطان صفت انسان معلوم ہو رہے ہو تم. اللہ سے ڈرو اللہ کے بندے. صحابہ پر الزام لگا رہے ہو تم. کیا الزام لگایا میں؟ کذاب انسان. صحابہ ڈائریکٹ مدد مانگتے تھے اللہ سے. صحابہ اللہ کے ناموں کا واسطہ وسیلہ لیتے تھے. اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. صحابہ اللہ کے ناموں کا واسطہ وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور پھر وہی صحابہ دوسرے قسم کا جو جائز وسیلہ مانتے تھے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 ہے 5974. اور تیسرے قسم کا جو جائز وسیلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1010. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں تھی مدینہ میں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ قبر رسول کے پاس جا کر دعا نہیں کرے اور بارش نہیں منگوائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کرے، بلکہ قحط کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کبھی بارش نہیں ہوتی تو ان کے ذریعے سے دعا کرواتے تھے تو آپ بارش برساتے تھے. آج ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے نبی کے چچا کو وسیلہ رکھ رہے ہیں. اس طریقے کے الفاظ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قهت استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. یہ تیسری دلیل ہے کہ جو زندہ بزرگ ہے ان کو وسیلہ رکھنا اور ان سے دعا کروانا کہ بارش کے لیے آپ دعا کریے، ان کے ذریعے سے دعا کروانا. سمجھے؟ جاہل انسان صحابہ مت لگاؤ. اب جیسے میں سنا ویسے سننا. اگر انگریزوں جاہل انسان صحابہ پر پہلے جھوٹا الزام جو لگائے توبہ کرو، تم اس کے بعد آگے بات کرو. اگر تو انگریزوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو فون کاٹ کر کے نہیں بھاگے گا. میں کیا بول رہا ہوں، پہلے تم سچی توبہ کرو. نہیں پہلے تم سچی توبہ کرو، اس کے بعد آگے بات کروں گا، ورنہ تم جیسے جاہلوں سے بات نہیں کرنا. یہ ہے وہابی اہل حدث وکٹورین. میں نے ابھی مدد کے تعلق سے کوئی بات ہی نہیں کی. میں نے فقط اتنا کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے اللہ کے سوا دوسروں سے مدد لینے کو شرک نہیں کہتے تھے، اور یہ وہابڑا کہتے ہیں. تو اس کو تو دلیل دینا یہ چاہیے تھا اس وہابڑے کو، اس جاہل کو، کہ دیکھو صحابہ اکرام نے کہا ہے مشرک. حالانکہ آپ مسلم شریف اٹھائیں تو ان کے آبا و اجداد میں سے عبید اللہ خارجی نے قرآن مجید، جیسے یہ حدیث اور قرآن پڑھتا ہے ویسے قرآن مجید کی آیت ان الحکم الا للہ پڑھ کے حضرت علی مرتضی انل حکم نہیں ہے، انل حکم الا للہ ہے. قرآن صحیح پڑھنے والے جانتے ہو مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہے. سنو اے جاہل، سنو اے جاہل، تم بریلوی ہے، تمہارا امام احمد رضا خان بریلوی جاہل تھا، خرافات میں تھا. اس کے عقیدے تم اگر سکھا رہے تو سنو، تم صحابہ کے دشمن لوگ ہو، تم صحابہ پر جھوٹ بول رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈر رہے. سنا ان کی بات، یہ اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ اگر تمہارے سامنے سامعین حضرات بھی ہے، تمہارے سامنے سامعین حضرات بھی ہے، حدیثوں کو تمہارے سامنے سامعین حضرات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جاہل انسان، تم دھوکے باز انسان. سامعین حضرات کس کو بول رہے تم؟
اب دیکھیں قرآن مجید کی آیت، آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، ابن کثیر اس کے جو بہت بڑے ملا ہیں، بہت بڑے تو انہوں نے حدیث نقل کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر روایت لے کر کے آئے ہیں۔ آپ قرآن مجید کھولے، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی اپنے جانوں پر ظلم کیا اور وہ مدینہ شریف تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے قبر رسول دکھاؤ۔ جب انہیں دکھایا گیا تو وہ شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ آیت پڑھی اور ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو لہٰذا ہم آپ کے بارگاہ میں آئے ہیں۔ تو قبر انور کی مٹی وہ اٹھا کر کے اپنے سروں پر ڈالتے اور اپنی جو ہے عرضی پیش کرتے تھے تو قبر انور سے آواز آتی ہے تم بخش دیے گئے، سبحان اللہ۔ تو والسلام علی من اتبع الہدی۔ کیوں فون کاٹ کر کے بھاگے یہودی؟ دیکھو ایک بات سنو، بات نہیں سنیں گے، تم نے بہت بول لیا، آپ مجھے بولنے دو، میری پوری بات سنو۔ نہیں میں تمہاری تفسیر اپنے کثیر سے حوالہ دے رہا ہوں۔ تم پہلے بات سنو، تم پہلے بات سنو۔ تم جو ہے کال لگاتے ہو، ادب سے بات اسٹارٹنگ میں کرتے ہو، اس کے بعد جب تم صحابہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہو تو میں تم کو جو ہے دلائل سنانے لگا۔ سن لو اللہ کے بندے، پہلے سن لو۔ تم لوگوں کے پاس جو ہے سننے کا جذبہ نہیں ہے۔ میں نے صحابہ پر کیا جھوٹ باندھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، صحابہ کے پکے دشمن یہ وہابی نجدی، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہوتا ہے، میں ثابت کروں گا۔ یہ وہابی، یہ نجدی، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ گالیاں دیتے رہو، تمہاری قسمت میں گالیاں دینا ہے، ہماری قرآن نے کہا، الحمدللہ قرآن نے کہا توحید و سنت سکھاتے رہو ہماری موت تک۔ تم لوگ صرف گالی دیتے رہو، تم صرف گالی دے سکتے ہو، لعنت کر سکتے ہو تم لوگ۔ ہم توحید و سنت، اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلے درود پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم رسول اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم گنبد خضرا کو تصور میں لاتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، پہلے درود پڑھ لو جھوم جھوم کر کے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو اس کا ترجمہ بولو۔ کیا؟ اب جو پڑھے اس کا ترجمہ بولو۔ اب جتنے الفاظ تم نے تمہاری زبان سے دہرائے ہیں، ادا کیے ہیں، اس کا ترجمہ بولو۔ اب جو درود پڑھنے کو میں بولا تو جو تم الفاظ ابھی ادا کیے تمہاری زبان سے، اس کا ترجمہ بولو۔ ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे بھائی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوگا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی ایک تفسیر پیش کیا، ابھی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تم سے کہ درود پڑھو تو تم نے درود ابراہیم تو پڑھے، ہم درود جو بھی پڑھے، ہاں اب جو بھی درود پڑھے اس کا ترجمہ پوچھا، تم کو تو ترجمہ آتا نہیں درود کا۔ ابھی ہمارا تو بحث ہی نہیں ہے درود پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں، اور ہم اہل حدیث مسلمان الحمدللہ بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری قسمت میں بہت زیادہ درود پڑھنا آیا ہے، اس لیے بغیر درود ابراہیمی کے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اور بغیر درود ابراہیمی کے پڑھے ہماری جنازے کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہم سچی محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجھ سے مباہلہ کر لے، یہ مجھ سے فون پہ مباہلہ کر لے کہ یہ مجھ سے زیادہ درود پڑتا ہے، کیونکہ اپنی تو میں بات بڑائی بیان نہیں کرتا ہوں، اللہ کی قسم اگر یہ مجھ سے زیادہ درود پڑتا ہے تو اگر یہ مجھ سے کم درود پڑتا ہے تو اللہ اس پر چل موبائل اٹھا موبائل کر۔ یہ سائیکو انسان ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ تم کو سچی توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ پر درود پڑتا ہی نہیں، ارے جس کو رسول اللہ کی ذات سے محبت، چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، درود کا ترجمہ سناؤ۔ ہم کرتے ہیں تو ہم درود پڑھیں گے، درود کا ترجمہ سناؤ۔ چل اب تو ہار گیا، بھاگ گیا، چل اب مجھے یہ بتا، سن درود کا ترجمہ نہیں آتا تم کو۔ ابی شیبہ کتاب کا نام ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
قحط جب آیا تھا تو پہلے قحط کے درود کا ترجمہ زمانے میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار رسول پر جاتے ہیں. تم نے ابھی جھوٹ بولا تھا نا کہ صحابہ مزار رسول پر نہیں جاتے تھے. تمہارے جھوٹ کا پردہ فاش کر رہا ہوں میں. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر رسول پر گیا اور سلام عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے, جانور جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں, بارش کے لیے دعا فرمائیں. تو نبی ایک اور جھوٹ صحابی رسول پر, ایک اور جھوٹ صحابی رسول پر. اللہ کی لعنت ہو صحابہ پر جھوٹ بولنے والوں پر, اللہ کی لعنت ہو صحابہ پر جھوٹ بولنے والوں پر, اللہ کی لعنت ہو صحابہ پر جھوٹ بولنے والوں پر. شرم نہیں آتی تم کو صحابہ پر جھوٹ بول رہے؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ اللہ سے ڈرو, اللہ کے ڈرو. صحابہ پر جھوٹ بول رہے تم جو درود کا ترجمہ نہیں آتا, درود کا ترجمہ سنا بولے تو فون کر دیے. اگر درود کا ترجمہ سنا بولے تو فون کر دیے. اللہ کے بندے ثابت کر دے. اگر یہ یہودی کی نسل نہیں ہے, درود کا ترجمہ نہیں سنا سکے فون. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اگر یہ یہودی کی نسل نہیں ہے تو غلط ثابت کرے, ورنہ ماننا پڑے گا یہ یہودی کی نسل ہے. اللہ کی قسم قبر پرستی میں تمہاری زندگی جا رہی ہے. حوالہ دیا مصنف اللہ کے نبی نے لعنت کا کام بولے ہیں. الحمدللہ جب لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. صحیح بخاری حدیث نمبر 435. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 435. موضوع کیا ہے حدیث نمبر اور یہ دلیل کیا دے رہا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ وقت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. یہود اور نصرانیوں پر لعنت ہو کیونکہ ان لوگوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے تھے, عبادت گاہ بنا لیے تھے. تو وہی کام یہ بریلوی, صوفی, نقشبندی, سہروردی, قادری, چشتی, گمراہ لوگ, شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ نبی سے دشمنی کر رہے ہیں ان کے شرکیہ کام سے. اگر یہودی کی نسل نہیں ہوگے تو بھاگو گے نہیں, سے دشمنی تم کر رہے, کی نسل نہیں ہوگے تو بھاگو گے نہیں. ابے کیسا انسان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی کون ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ابھی کون کٹ کیا فون؟ میں کٹ کیا فون ابھی اس سے پہلے کا کال کون؟ جھوٹے انسان جو ہے. پہلے میرے پاس ٹائم نہیں, میرے بہت سارے دوسرے کام ہیں. کال لگاتا ہے بندہ, کال ریکارڈنگ پہ ڈالتا ہے, رسول اللہ باتیں, موضوع روایتیں, رسول اللہ پر جھوٹ, صحابہ پر جھوٹ بولتے ہو. ڈرو اللہ سے. بخاری اور مسلم کے شرط پر صحیح کہا ہے جو حدیث میں ابھی بیان کر رہا ہوں. امام حاکم تمہارے پاس صحیح حدیثوں پر عمل کرنا نہیں ہے, تمہارے پاس کیا ہے صرف قصے کہانیوں پر عمل کرنا ہے. دیکھیے یہ ہمیں صحیح بخاری حدیث 435 دیکھو نا بھائی, یہ اتنا صحیح بخاری 435 کا ہے. یہودیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ بڑبڑ کر کے بول رہا ہے اور خود بھاگ رہا ہے. جب تم صحیح بخاری 435 کھولو پڑھو. نبی نے لعنت کی ہے تم لوگوں کے کام پر. درگاہ بنانا لعنتی کام ہے, درگاہ پر عبادتیں کرنا لعنتی کام ہے. اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے درگاہ بنانے والوں پر اور درگاہ پر عبادت کرنے والوں پر. یعنی اب پر تم لوگ جو مزار بنائے, مزار کے قبہ بنائے, قبے پر جو یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تم ہے وہ کہ وہاں ارے میں تمہارے سامنے 435 میں بخاری سنا, اس میں کہاں ہے کہ درگاہ بنانے پر لعنت کہاں کیا ہے؟ ارے اللہ کے بندے, نبیوں کی قبر پر عبادت گاہ بنائے, تم لوگ نے ولیوں کی قبر پر درگاہ بنائے. مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد عبادت گاہ تم لوگوں نے اولیاء کی قبروں پر عبادت گاہ بنائے نہیں بنائے؟ کس نے بنایا؟ اگر تو یہودی کی نسل نہیں ثابت کر, عبادت نہیں کر رہے کی, کس نے نماز عبادت نہیں کر رہے وہاں پر بغداد میں کیا بنا, عبادت نہیں کر رہے. ہندوستان میں کئی شہروں میں درگاہ کے بنائے, کیا عبادت گاہ نہیں ہے؟ کی درگاہ میں ان کے لیے کیا میلہ ہے, وہ میلہ ہے, چمن ہے, وہ درگاہ ہے جو ہے وہ وہاں پر تم لوگ عبادت کرتے ہو یا پھر کیا کرتے ہو وہاں جا کے؟ عبادت ہی تو کرتے ہو نا. میں کہتا ہوں اگر یہ اللہ سے نبی نے لعنت کی ہے, ایک آدمی نبی پر جھوٹ بول رہے, صحابہ پر جھوٹ بول رہے. میں کہتا ہوں نہیں ڈر رہے اللہ سے, لعنتی کام ہے. جب حوالہ پیش کیا قبروں پر جانا اور وہاں پر عبادتیں کرنا لعنتی کام ہے. نبی نے کہا 435 صحیح بخاری سے سبق مل گیا. یہود و نصارہ والا کام ہے. جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. قبر رسول پر جانے کی یہ فضیلت ہے. مگر وہابی یا یہودی ایجنٹ, یہودیوں کے ناجائز نسل جن کو یہودیوں نے مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کے لیے تیار کیا ہے, یہ یہودی وہ جو حدیث ہے کہ سجدہ گاہ نہ بنانا, یعنی کہ عبادت تو اللہ کے لیے ہے, تو قبروں کی عبادت نہ کرنا.